जिस सिस्टम के तहत ये मुल्क चल रहा है उस सिस्टम का धड़न तख्ता हो चुका है, वो कोलैप्स कर चुका है। ये हम नहीं कह रहे, ये इस सिस्टम को चलाने वाले वफाकी वज़ीर कह रहे हैं। एक नहीं बल्कि 3 वफाकी वज़रा का अलग अलग अंदाज में इस सिस्टम के तबाह होने की दास्तान का जो रोना है वो एक ही दिन में सामने आया है। इसका मतलब क्या है? क्या सिस्टम अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है? क्या सबसे बात का पैगाम सबसे वाकई बात है या किसी एक के लिए कोई धमकी है? रेड लाइन में रहते हुए सिस्टम ठीक करने की बात क्या अदम एतमाद की तरफ इशारा तो नहीं है? सवाल ही सवाल हैं। और इस सिस्टम की नाकामी को लेकर सबसे चौंका देने वाला जो बयान है वो किसी और का नहीं बल्कि वफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी की तरफ से आया है। वही मोहसिन नकवी जिन्हें यार दोस्त वज़ीर दाखिला कम और एक्टिंग वज़ीर आज़म ज़्यादा समझते हैं। वो बरमला कह रहे हैं कि हम जिस रह रहे हैं वो सिस्टम मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर चुका है। आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। अगर हम इसी सिस्टम के तहत चलते रहे तो 10 साल बाद भी इसी अंधेरे में खड़े होंगे। यही नहीं, वज़ीर दाखिला ने सिस्टम के साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ाती कारकर्दगी और मेहनत पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। आप 14-14, 16-16 घंटा काम करने वाला वज़ीर आज़म जो मर्ज़ी कर लें, जब तक इस सिस्टम को रीसेट नहीं करेंगे आप, उसके लिए जैसे भून साहब ने बात की कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक कमरे में बैठना पड़ेगा, चाहे वो एक दिन बैठें, चाहे वो एक महीना बैठें, चाहे वो उसको 1 साल बैठें। यानी पैगाम एक ही है कि अब सिस्टम नहीं चलेगा, ये सिस्टम नहीं चलेगा, बदलना पड़ेगा। एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने नून लीग के रिवायती तरीक़ों को भी आड़े हाथों लिया। लैपटॉप स्कीम जो खुद शहबाज शरीफ की ही स्कीम है उसको भी रगड़ा कि नौजवानों को महज 2000 या लैपटॉप टैबलेट बांटकर खुश नहीं किया जा सकता। और भारत के कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज की मिसाल देकर वफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी ने खबरदार भी कर दिया कि नौजवान अगर इकट्ठे हो जाएं तो सिस्टम को उल्टा भी सकते हैं। हम अपने नौजवानों को कोई 2-4 हज़ार रुपया महीना स्टेपेंड लगा के या टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे? नहीं। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्ज़ी चीज़ कहें, लेकिन मैं एक चीज़ सबको बताऊंगा, ये क्या हो गया तो ये हर चीज़ को उलट सकता है। वज़ीर दाखिला ने सिर्फ मसाइल की निशानदही नहीं की बल्कि हल भी बताया। उन्होंने नए सूबों की बात की, वहीं ये भी कहा कि जमहूरियत के पुराने सिस्टम से निकलकर नए रास्तों की तरफ भी जाना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला का ये बयान क्या सदारती निज़ाम की तरफ इशारा है? नून लीग की हुकूमत के लिए रियलिटी चेक है, आई ओपनर है या फिर सिस्टम का कड़ा पोस्टमार्टम है? इस बयान की टाइमिंग डेफिनेटली बहुत अहम है। ये उस वक्त में सामने आ रहा है कि जब तहरीक इंसाफ अपना आइंदा का लाहे अमल 5 तारीख को देने जा रही है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को लेकर हुकूमती इत्तेहाद में दरारें नज़र आ रही हैं और सिर्फ मोहसिन नकवी ही नहीं बल्कि वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने भी बगैर नून लीग और सिस्टम को ही कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। इस इलाके में जितनी भी महरूमियाँ हैं, ये महरूमियों को ज़िम्मेदार जो भी पार्टियाँ हैं, मेरे कश्मीरी बहन भाइयों ने आज ये साबित करना है कि वो दोबारा धोखे में नहीं आएंगे। ये बार बार आते हैं, धोखा देते हैं और उसके बाद ये गायब हो जाते हैं। 5 साल हुकूमत के मज़े लेते हैं और उसके बाद दोबारा धोखा देने आपके पास आ जाते हैं। इस बयान पर वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अब्दुल खान को ट्विटर पर सख्त बयान जारी करके इस्तीफ़ा देने का मशवरा दिया। वो कहते हैं कि अगर अलीम खान के पास सेल्फ रिस्पेक्ट नामी कोई चीज़ है तो इस बयान के साथ वो इस्तीफ़ा भी दे दें, हुकूमत मुखालिफ बेंचों पर जाकर बैठ जाएं। ख्वाजा साहब ने अलीम खान को रावी अराजी स्कैंडल का ताना दिया, लेकिन सवाल ये है कि ये रावी अराजी स्कैंडल माजी में क्यों नज़र नहीं आया? जब ये इत्तेहाद बन रहा था, जब अब्दुल अलीम खान साहब को ये वजारत दी जा रही थी, तब इसे पसे-पुश्त क्यों डाला गया? सबसे बड़ा सवाल सिस्टम की नाकामी का अलबत्ता अपनी जगह मौजूद है। मोहसिन नकवी का बैठकर बात करने का इशारा ऑल पार्टीज़ डायलॉग का पैगाम है, सब है, किसी एक के लिए है, सबको ये बताना है कि सब इक्वल ग्राउंड पर हैं, कोई लाडला नहीं है, या फिर कोई नई सियासी गुंजाइश पैदा करने की तरफ ये मामलात जा रहे हैं? इसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने मुझे ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। सिस्टम की बेजारी को लेकर या सिस्टम के नए रास्तों की तलाश को लेकर एक ही दिन में तीन लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से बात कर रहे हैं। यानी मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की वो अपनी जगह, अलीम खान साहब कहते हैं पुराने चेहरे बार बार आ जाते हैं, ज़ाहिर है सिस्टम से शिकायत कर रहे हैं।
دوسری طرف خواجہ آصف کہتے ہیں کہ آپ کابینہ سے چلے جائیں. راوی اسکینڈل یاد دلا دیا تو یعنی سسٹم کی یہ بھی خرابی تھی کہ ایک اسکینڈل یافتہ شخص کو اس نے کابینہ کا حصہ بنایا. سسٹم کو اچانک خرابیاں نظر کیوں آنا شروع ہو گئیں؟ سسٹم بیزار ہو گیا یا سسٹم جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کچھ ود ان دا سسٹم تبدیلی ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سسٹم تو ماشاءاللہ اتنا اچھا ہوا ہے, اس کی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ سسٹم دیکھ لیں جب 2018 والا سسٹم تھا کیا کچھ ہوا. پاکستان ایسولیٹ ہوا, دنیا نے ہم سے بات کرنا چھوڑ دی. ہم اب ہندوستان ہم پہ اٹیک کر کے کہہ رہا ہے دہشت گردی ہو رہی ہے تو ہم دہشت گردوں کو مار رہے ہیں. پاکستان وہی, آرمی بھی وہی, پاکستان نیوکلیر پاور پہلے بھی تھا اب بھی ہے. لیکن اب جو لیڈرشپ آئی تھی 2024 کے بعد, جب ہم نے پاکستان کو سب سیاسی جماعتیں جو حکومت میں شامل ہیں, میں سب کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں, ہم نے مل کر اپنے بیانیے میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ ان کو پیچھے کر دیا. پہلے پاکستان اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوئے, ہندوستان کو جب اب حملہ کیا تو مارا, اور ایسا اس کو سبق دیا. ہمارے جو آرمی چیف ہے فیلڈ مارشل, انہوں نے ان کو میں کہتا ہوں کہ 6 گھنٹوں میں نانی یاد کرائی, وہ بھاگے امریکہ کے پاس چلے گئے. تو وہ بہادر لیڈران کے بہادر فیصلے ہوتے ہیں. باقی اب ہماری خارجہ پالیسی اور وہ دیکھ لیں کہ اب ہم دنیا سے رابطے میں, امریکہ ہمارے پاس آتا ہے, ایران آتا ہے, دنیا کے ممالک کے پرائم منسٹر صدر آتے ہیں پاکستان میں, پاکستان کی بات سنی جاتی ہے. پاکستان میڈیٹر بنا, جنگ رکوائی امریکہ کی اور ایران کی. تو فرق تو بہت ہے. وہ پاکستان وہ جو نیا بنانے آ گئے تھے, یہ ہے اصلی پاکستان. لیکن ایک بات یاد رکھیں, کوئی بلڈنگ جب کوئی گرا دے تو اس کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے. سسٹم انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ اپنے متعلق بات کر رہے ہیں کس کے متعلق بات کر رہے ہیں. بٹ صاحب آپ نے جو حوالے دیے ہیں, یہ حوالے کل محسن نقوی صاحب نے بھی دیے ہیں. انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ کے لیے اتنی اپرچونیٹیز کریٹ کر رہے ہیں, ایک شخص جو ہے وہ آپ کو ساری چیزیں پلیٹ میں لا کر دے رہا ہے. اور شہباز شریف کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ فائر فائٹنگ کر رہے ہیں. تو جن چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے کوشش ہے اور اس کا نتیجہ بھی نظر آ رہا ہے, لیکن شہباز شریف صرف فائر فائٹنگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب جو نائب وزیر اعظم ہے, مجھے آپ دیکھیں ایک ریئلٹی ہے, صبح شام انہوں نے کتنی محنت کی اس بات پہ جس دن ہندوستان نے ہم پہ حملہ کیا. ٹھیک ہے, ہم اس کو جواب ہم نے اس وقت دیا. ایک پاکستان کی اسٹریٹجی تھی کہ ہم نے دنیا کو یہ بتایا, ان سے رابطے کر کے بتایا کہ جو ہندوستان کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. پہلے بھی اس نے جھوٹ بولا, اب بھی بول رہا ہے. ہم یہ حقیقت یہی ہے کہ ہندوستان جو ہے جس نے جو ہم پہ وار کیا ہم اس کا جواب دیں گے. لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ تھرڈ کنٹری آ جائے, آ کے یہ چیز دیکھ لیں کہ کون قصوروار ہے. اس پہ باقی دنیا نے مانا کہ ہندوستان غلط تھا, پھر جب ہم نے ان کو مارا تو ہمارے ساتھ لوگ دنیا کھڑی تھی. ہم نے پاکستان ایک امن کا گہوارہ بنا. ہم دہشت گردی کے خلاف ہم نے 70,000 یہ ساری کوششیں کامیابیاں ظاہر ہے. یہ تو 2013 میں بھی آپریشن چلا, اس کے بعد ابھی بھی ہم مسلسل نبرد آزمائیں. آپ انڈیا کی جنگ کے ساتھ اس کو مکس کر رہے ہیں. اگر یہ انڈیا کی جنگ کے علاوہ مطلب اس کا تو تمام تر کریڈٹ پاکستان کو ہے, قیادت کو ہے, فیلڈ مارشل, وزیر اعظم, نائب وزیر اعظم, لیکن سسٹم کیوں کولیپس کر گیا ہے؟ آپ ہی کے سسٹم کے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کولیپس کر گیا, اور اگر اسی طرح چلتے رہے تو 10 سال بعد بھی ہم کہیں نہیں جائیں گے. وزیر داخلہ کو کیوں یہ لگ رہا ہے؟ آپ بھارت کی جنگ کا حوالہ دے رہے ہیں, آپ کے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں سسٹم کولیپس کر گیا. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, اور اس کوشش میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری وہ ہے نا پی ٹی آئی جو ایک جس کو ہم سیاسی جماعت نہیں سمجھتے, اس کی وجہ سے آج پاکستان اس حالت پہ پہنچا. وہ بھی اگر کوئی اس طرح کے جو باہر ملک ہم پہ حملہ کرے تو ہمیں اکٹھے ہو جانا چاہیے. ہم نے ثبوت بھی دیا. تو یاد رکھیں کہ ہم نے جمہوریت میں ہی پاکستان کی کامیابی ہے, پاکستان کی ترقی ہے, ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے. ہم نے سیکھ لیا پیپلز پارٹی, اور ہم نے ایک مساق جمہوریت بھی کیا. اسی لیے کیا کہ اگر عوام جس کو ووٹ دیں گے اس کے ساتھ 5 سال وہ کام کریں. یہی ہمارا فارمولہ ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ ابھی جب اب 5 سال پورے ہوں گے, الیکشن ہو. ابھی میں ایک اور بات کر دوں کہ کوئی بھی نہیں مانتا جب کوئی الیکشن آتا ہے, جیسے آزاد کشمیر کا الیکشن ہوا ہے, دوسرے کہتے ہیں نہیں جی الیکشن غلط ہوا ہے. اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی کیوں نہیں اکٹھے ہوتے, آگے بیٹھے اور نیا الیکشن کمیشن لائیں اور ریفارم کریں. اس کے لیے ہم سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے یہ پوری کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ محسن نقوی صاحب نے کوئی بات کی ہے تو اس میں ہمیں کوئی اچھا راستہ نکال کے
بالکل ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان بہتر ہو. پاکستان ڈیفالٹ میں چلا گیا, دنیا کہہ رہی تھی, ہم سیاسی جماعتوں نے مل کے ڈیفالٹ سے بھی نکالا, دہشت گردی کے ہم پہ الزامات لگے تھے وہ بھی ختم ہوئے. اب امریکہ بھی کہتا کہ پاکستان امن کا گواہ ہے, تو ہم نے مل کے کوشش کر کے اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے, اور جو گرائیدگی ہے بلڈنگ اس کو ہم نے دوبارہ اکٹھے ہو کے بنانا ہے. میرا تو اب ظاہر ہے اس میں سب کو کوشش کرنی ہوگی, محنت کرنا ہوگی, یہ محسن نقوی بھی کہہ رہے ہیں. لیکن اچانک ایسا کیا ہوا؟ میں لاسٹلی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, آپ کی اتحادی پیپلز پارٹی آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ فارم 47 کی حکومت ہیں, آپ کے اتحادی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانے چہرے ہیں, بار بار آ جاتے ہیں, وعدے کرتے ہیں, تکمیل نہیں کرتے. عبدالعلیم خان صاحب نے یہ کہا ہے, آپ کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے سسٹم کولیپس کر گیا ہے. سسٹم بیزار تو نہیں ہو گیا شہباز شریف سے؟ دیکھیں ایک بات سنیں, میں آپ کو بتا دوں کہ پیپلز پارٹی ہم نے مل کے جو یہ سسٹم کو ٹھیک کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. دیکھیں 26ویں ترمیم پہ ہم نے مل کے, اور بلاول بھٹو صاحب نے مل کے ساتھ مولانا صاحب سے بھی بات کی. ایک بات یاد رکھیں, ہم نے مل کے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن یہ بات اگر آزاد کشمیر میں کوئی الیکشن کے مسائل ہیں, دونوں ہم پارٹیاں دونوں اکٹھی, جب بھی کوئی الیکشن آئے گا ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے. لیکن اس سسٹم میں اگر وہ فارم 47 کی بات کرتے ہیں تو ہم نے ووٹ دیا تو صدر ہے, وہ ان کے چیئرمین بھی ہیں, ان کے سندھ حکومت بھی ہے, گورنر بھی ان کے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ صرف اس لیے باتیں کرتے ہوئے کہ شاید آزاد کشمیر کے لوگ ہمیں ووٹ دے دیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میچورٹی دکھانی چاہیے کہ سیاسی جماعتیں الیکشن میں بالکل ہمیں ایک دوسرے سے خلاف بات کرتے ہیں, لیکن ایک بات ہونی چاہیے. آج کو میں بتا دوں کہ انشاءاللہ ہم 5 سال یہی جو ہم اتحادی ہیں حکومت میں 5 سال پورے کریں گے, ریفارمز بنائیں گے. اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ ہمیں الیکشن کے مسئلے پہ نیا الیکشن کمیشن لانا چاہیے. پی ٹی آئی کے جو اپوزیشن ہیں وہ ہمارا ساتھ دے, کٹھے بیٹھے اور ریفارم لائیں, تو آئندہ کا الیکشن بہتر ہو. جو کرنا سیاستدانوں نہیں ہے تو انشاءاللہ. اور یہ تجویز ڈیفینیٹلی محسن نقوی بھی دے رہے ہیں کہ سب بیٹھ جائیں کمرے میں, بھلے 1 مہینہ بیٹھیں, 1 سال بیٹھیں, لیکن بیٹھیں, بات کریں اور اس معاملے کو حل کریں. بہت شکریہ سینیٹر ناصر بٹ صاحب ہمارے ساتھ فار یور ٹائم. مرکزی ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. چوہان صاحب بہت شکریہ, تھینک یو فار یور ٹائم. وفاقی وزیر دفاع جو ہیں وہ عبدالعلیم خان کے بیان پر یہ کہتے ہیں کہ آپ میں اگر تھوڑی سی بھی سیلف رسپیکٹ ہے تو آپ استعفیٰ دے کر اپوزیشن بینچز پر چلے جائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بھی اسی دن کہ جس دن محسن نقوی سسٹم کی بیزاری کا اظہار کر رہے تھے, سسٹم کی ناکامی کا اظہار کر رہے تھے, اس دن اس بیان کو جاری کیا اور مزید سسٹم کی جو خرابیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا, تو مسلم لیگ نون آپ سے ناراض ہو گئی ہے, اور یہی موقع کیوں, اور سسٹم کی یہ خامی آپ کو ابھی کیوں نظر آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, صبح میں نے خواجہ آصف صاحب کا یہ ٹویٹ دیکھا اور بڑا دکھ ہوا اور بڑا افسوس ہوا کہ خواجہ آصف صاحب نے ہمیشہ ایک ہی ٹریک پکڑا ہوتا ہے, اور انہوں نے ایک علیم خان صاحب کی جنرل عمومی گفتگو تھی کہ جو دوسرا مرحلہ کشمیر کے الیکشن کا آ رہا تھا اس کے حوالے سے اپنی پارٹی کے لیے اور اپنے پارٹی کے ووٹرز کے لیے اور آپ پبلک کے لیے دیا. اس میں جنرل بات کی کہ پچھلے 78-79 سالوں سے کشمیر کے اندر یہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, نور لیگ, پیپلز پارٹی, مسلم خلافت سے جو اقتدار کے اندر ہے, اور ان کے حوالے سے کہا جی کہ وہ محرومیاں ختم نہیں کر سکتے اور ہم انشاءاللہ محرومیاں ختم کریں گے. ایک جنرل بات تھی. لیکن خواجہ آصف صاحب کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ رات کے 12 بجے عجیب و غریب کیفیت کے اندر انہوں نے جناب حسب ثابت, جس طرح وہ ہمیشہ رات کو جناب عجیب و غریب کیفیت کے اندر ٹویٹ کرتے ہیں اور اپنی پارٹی کے لیے بھی, اپنی حکومت کے لیے بھی اور اپنی ذات کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنتے ہیں, اسی طرح انہوں نے علیم خان صاحب کی ذاتی حوالے سے ان کو جناب ٹاٹ کرنا شروع کر دیا اور ان کی ذات کے اوپر آ گئے. تو وہ پھر صبح میں نے ان کو ٹویٹ کے ذریعے سے جواب دیا جو بڑا وائرل ہوا ہوا ہے سوشل میڈیا اور اس پہ ٹویٹر پہ. میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ خواجہ صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بزرگ سیاستدان ہیں, ایک مدبر سیاستدان کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کیا کریں, نہ کہ گلی محلے کے کونسل سیاستدانوں کی طرح آپ ہر ایشو پہ اور ہر ٹاپک پہ آپ نے جناب جو ہاتھ دیا ہوتا ہے اور پنگا لیا ہوتا ہے تو کم از کم نہ لیا کریں. سیاستدان کو بعض دفعہ خاموش رہنا ہی اپنے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے بعض موقعوں پہ فائدہ مند ہوتا ہے. اب اس موقع پہ انہوں نے جو علیم خان صاحب کے حوالے سے پنگا کیا, آپ مجھے بتائیں کل اگر 2 سیٹیں ہوں یا 4 سیٹیں ہوں اس کی بنیاد پہ ان کی حکومت بننے سے رہ جائے اور یہ پھر آئی پی پی اور علیم خان صاحب کی طرف کس منہ سے آئیں گے؟ کیا یہ پھر اپنا تھوکا چاٹیں گے؟ تو اس وجہ سے خواجہ آصف صاحب نے چھوٹا بیان دیا اور کم تر بیان دیا, جس سے انہوں نے اپنی عزت میں اضافہ نہیں کیا
اپنی پارٹی کے لیے اور اپنے لیے باعث شرمندگی جو ہے نا وہ ہوا ہے. وہ آپ کے پاس یا آپ ان کے پاس اسی منہ سے نہیں جائیں گے جس منہ سے وہ آپ کو راوی کی اراضی کا اسکینڈل یاد دلا رہے ہیں، یا جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پرانے چہرے ہیں، وعدے کرتے ہیں تکمیل نہیں کرتے، کوئی 25 سال بعد آ رہا ہے، کوئی 5 سال بعد، تو معاملات دونوں طرف برابر نہیں ہیں، دونوں طرف ہی کمپرومائز نہیں ہوا جانتے ہوئے. ابھی پچھلے دنوں گلگت میں بھی آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات پہ اتفاق کیا ہے، تو یہ وہی لوگ ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ نے بڑا شارپلی جناب ایک اچھا سوال پوچھا ہے، لیکن آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ ہم نے بات کی ہے کہ جو پارٹیاں آئیں، ایک پارٹی 3 دفعہ 2 دفعہ 5 دفعہ اقتدار لے لیتی ہے اور وہ 4 یا 5 دفعہ کے اقتدار کے بعد بھی کہے کہ ہاں جی مجھے 6واں موقع دو، مجھے 5واں موقع دو، مجھے 4تھا موقع دو، میں اب آپ کے مسائل حل کر دوں گا، میں ملک کے مسائل، ریاست کے مسائل، صوبے کے مسائل، عوام کے مسائل میں حل کر دوں گا. تو اس کے اوپر پھر ہنسی آتی ہے نا. علیم خان صاحب نے اس کنٹیکس میں کہا کہ جب پارٹیاں اقتدار میں رہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، مسلم کانفرنس کشمیر کے اندر 4 دفعہ 5 دفعہ 3 دفعہ اقتدار انجوائے کر چکی ہے نا. کنٹیکس میں کہا. باقی پرسنالٹی یا شخصیات کے حوالے سے آپ آسمان سے تو نہیں آپ جناب درخت لگے ہوئے ادھر سے سیاستدان توڑ کے لاتے. سیاستدانی تو عوام میں سے ہی ہوتے ہیں نا، عوام میں سے جو انڈیویجول حیثیت میں وہ ہوتے ہیں. اصل چیز ہوتی ہے کہ پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے علیم خان صاحب نے میسج دیا کہ ہماری استحکام پاکستان پارٹی اقتدار میں آئے گی، ہم کشمیر کے اندر ٹورزم کو پروموٹ کریں گے، ہم کشمیر کا انفراسٹرکچر بہتر کریں گے، ہم ذرائع نقل و حمل بہتر کریں گے، ہم تعلیم کی، صحت کی اور جناب تجارت. چون صاحب لاسٹلی میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، آپ کی بات کا وزن ہے، ٹھیک ہے عوامی لیڈر ہیں، انہی کے ساتھ آپس میں رہنا ہے، آپس میں کمپرومائزز بھی کرنا ہے، لیکن علیم خان ہی کیوں؟ یعنی وہ جہاز چلانے سے لے کے، گاڑیاں چلانے سے لے کے، ادھر سے ادھر مینجمنٹ وہ 18 سے، پھر آپ کے بعد اس کے بعد پی ڈی ایم کا اتحاد ہو، گلگت کا انتخاب ہو، یا کشمیر میں بھی ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے پاس کس منہ سے آئیں گے، تو آپ آخر میں جا تو وہی نہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کی 3 4 5 سیٹوں کے ساتھ آپ کو کہیں نہ کہیں الائنس کرنا ہے، تو پھر یہ تانا کیوں کہ 5 سال، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ وفاق میں بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارا تو ایشو نہیں ہے، ہم تو ہیں سیاستدان. آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے آپ خواجہ آصف کے مشورے پہ؟ ٹوکے نہ سوال پوچھ کے نا 2 منٹ سن لیں. سنائیے. یہ ایتھکس ہیں نا آپ کی جناب، سیکھ لیے پلیز. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہیں سیاستدان اور ہم ہیں سیاسی جماعت، نہ ہم تحریک انصاف ہے، نہ ہم کوئی اور دوسری پارٹی کی طرح انتہا پسندی ہمارے اندر نہیں ہے. استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے نہ مذہب کے نام پہ، نہ جمہوریت کے نام پہ، نہ کسی اچھی چیز نہ کسی بری چیز کے نام پہ آپ کو انتہا پسندی نہیں ملے گی. سیاستدان جو ہوتا ہے اور جو سیاسی جماعت ہوتی ہے وہ ہر دوسرے کے ساتھ بیٹھتا ہے، اپنے مخالفین کے ساتھ بھی، اپنے جناب ہم اثروں کے ساتھ بھی، اپنے ہم رکابیوں کے ساتھ بھی وہ بیٹھتا ہے، وہ کمپرومائز کرتی ہے. وہ پارٹی کس کے لیے؟ پارٹی کے مفاد کے لیے، عوام کے مفاد کے لیے، ملک کے مفاد کے لیے اور ذاتی مفاد کے لیے. جو ان 4 مفادات کے لیے کسی مخالف کے ساتھ یا اپنے کسی پولیٹیشین کے ساتھ یا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کر سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، وہ سیاستدان ہی نہیں ہے. تو ہم تو بھائی جان ہم تو ہر وقت تیار ہیں. ابھی اگر ہمیں یہ ٹانٹ بھی کریں گے، ہم سے یہ غصہ ہونے کی کوشش بھی کریں گے میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ، لیکن ہم وقت آئے گا تو ہم خود کا مفاد دیکھیں گے، ہم عوام کا مفاد دیکھیں گے، ہم اپنی پارٹی کا مفاد دیکھیں گے، ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. چلنا ہوگا تو چلیں گے. چون صاحب آپ نے جمہوریت کی تعریف، سیاسی جماعتوں کے اتحاد کی تعریف، عوامی مفاد کی تعریف کر دی، اس میں آپ ایک چیز بھول گئے کہ یہ جو الیکشن کے دنوں میں سویپنگ سٹیٹمنٹس ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ظاہر ہے ایک آرکائیو کا حصہ ہوتے ہیں، ان کا بار بار حوالہ دیا جاتا ہے، آپ کے ساتھ ان کو شیئر کیا جاتا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے. آپ نے اس موقع پہ یہ کہا تھا اس سویپنگ سٹیٹمنٹ کو اگر روکیں تو آگے جو آپ نے اتحاد کرنا ہی کرنا ہے وہ سموتھ ہو جائے گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پالیٹکس نہیں، آپ کی بات کلیئر ہے کہ انسان ایک ایسی چیز ہے اور انسانی معاشرہ کہ ہر انسان سال پہلے اور پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے، سال بعد اس کا پوائنٹ آف ویو چینج ہو جاتا ہے تجربات کی بنیاد پہ، ٹھوکر کی بنیاد پہ، کسی جناب ایونٹ کی بنیاد پہ. وقت کے ساتھ ساتھ تجربات کے ساتھ انسانی معاشرہ، انسانی گروہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو اور اپنا بیانیہ جو ہے وہ چینج کر لیتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ بھی جو ہے نا وہ اپنی لائف میں دیکھیں گے آپ کے بہت سا پوائنٹ آف ویو ہوگا مختلف ایشوز پہ، فیملی کے اندر، فیملی کے باہر، کاروبار کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. یہ تغیر جو ہے یہ انسانی معاشرے کی خوبصورتی ہے. تو آپ یہ نہ کہیں کہ کل یہ تھا، پرسوں یہ تھا. 2018 میں آپ کو یہ احساس تھا کہ یہ 2 فیملیز ہیں، 24 میں احساس ختم ہوا، 2026 جولائی میں آپ کو پھر احساس ہو رہا ہے
تو یہ اسکوائر ون پہ واپس جانا جو ہے، یہ بار بار اسی جگہ پہ جانا اور وہاں سے پھر آگے بڑھ کے پھر کمپرومائز کر کے وہیں جانا، یہ کون سا مرحلہ ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ ہم تو ہیں سیاسی جماعت، ہم نے نئی سیاسی جماعت بنائی ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اقتدار، جب تک ہمیں اقتدار نہیں مل جاتا ہم تو یہی بات کریں گے. اور ہر پولیٹیکل پارٹی پوری دنیا کے اندر، جمہوریت کے اندر، جس جمہوریت کی لولی پاپ ہم سارے مل کے چوستے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اور جس جمہوریت کی خاطر اربوں روپے انویسٹ کر کے سوسائٹی اور معاشروں کے اندر پچھلے 80-90 سالوں سے وہ پوری دنیا کے اندر جناب جمہوریت کیا جاتا ہے، اس جمہوریت کے اندر ہر پولیٹیکل پارٹی جب تک اقتدار میں نہیں آتی تب بھی، اور اقتدار میں آنے کے اترنے کے بعد بھی وہ یہی راگ لاپتی ہے کہ بھائی ہمیں اقتدار دو، ہم آپ کو جناب رزلٹ دیں گے. تو ہم تو ابھی تک اقتدار میں ہی نہیں آئے. تو لیکن ہمارا آپ اقتدار کا حصہ ڈیفینیٹلی موجود ہیں اور اقتدار کا حصہ ہیں، اور اس اقتدار کا حصہ ہونے پہ بھی آپ جو ہے وہ تنقید بھی کر رہے ہیں، لیکن اقتدار کا حصہ بھی ساتھ ساتھ ہے. بہت شکریہ چون صاحب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.